तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हें अपने भाई की गुर्बत में देखना मेरे लिए किस कदर तकलीफ दे था। जब वो तुम्हें छूता था तो मैं पागल हो जाता था। तुम क्या सोचकर मेरे भाई के करीब गई? हाशिम गुस्से से चीखा। निमल ने भागने की कोशिश की, लेकिन हाशिम ने उसको अपने बाजुओं में दबोच लिया था। वहाज ने निमल से शादी सिर्फ आमना बेगम की जिद पर की थी। उसकी बीवी के इंतकाल के बाद उसका बेटा अकेला हो गया था, लेकिन शादी के कुछ ही अरसे के बाद वहाज की भी मौत हो गई और निमल का निकाह हाशिम से हो गया, जो कि उसकी बेवफाई की वजह से उसे बदजन हो चुका था। उसने एक झटके से अपने आप को निमल के अंदर उतारा, लेकिन ये देख वो हैरान रह गया कि निमल कमवारी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी चीज़ों को हाथ लगाने की? अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाशिम ने निमल के हाथों से अपनी शर्ट लेते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। निमल की आंखें आंसुओं से भीग गई थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आंसुओं को पीछे की तरफ धकेला और मजबूत लहजे में बोले, मैं बीवी हूँ आपकी। ये सुनकर वो अजीब से अंदाज में हंस दिया था। अगर तो तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने तुमसे शादी तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए की है, तो ये ख्याल अपने जहन से निकाल दो। तुम मेरी ज़िंदगी में मेरे माँ बाप की मर्ज़ी से दाखिल हो गई हो, और मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ निहाल का ख्याल रखना है। मेरे मामलात में दखल अंदाज़ी करना बंद करो, वरना बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा। हाशिम ये कहकर उसे साइड पर धक्का देता हुआ फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। निमल गिरने वाले अंदाज में बेड पर बैठ गई थी। उसका दिल तकलीफ़ के मारे फट रहा था। वो शख्स जिसने हमेशा उसी से मोहब्बत की थी, उसकी बेरुखी बर्दाश्त करना निमल के बस से बाहर हो गया था। हाशिम फ्रेश होकर बाहर निकला तो निमल एक बार फिर से उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। लगता है कि तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी नहीं है, इसी वजह से हर 5 मिनट के बाद जलील होने के लिए मेरे पास आ जाती हो। वो अजीब से अंदाज में उसे सर से पांव तक देखते हुए बोला था। निमल ये भी बर्दाश्त कर गई और ठोस लहजे में बोली, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि हमारे दरमियान बहुत सी गलतफहमियाँ हैं, जिसकी वजह से हमारे दरमियान कोई गलतफहमी नहीं है। मिस निमल, मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, और मुझे तुम्हारी असलियत के बारे में भी पता लग गया है। तुम एक इंतहाई लालची और मतलब परस्त लड़की हो, जिसने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने भाई के पैसे की वजह से उससे शादी की थी। जिसने सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे भाई के पैसे की वजह से उससे शादी की थी, और अब तुम मुझसे भी इसी वजह से शादी करने के लिए तैयार होगी, क्योंकि तुम्हें पता था जब तुम इस घर से चली जाओगी तो तुम्हारी ये अय्याशियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। तुमने मुझे धोखा दिया था, और तुम्हारी बेवफाई में कभी भी नहीं भूलूंगा। अपनी बात मुकम्मल करता कमरे से निकलने ही लगा था। निमल ने आगे बढ़कर उसके बाजू मजबूती से पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए जज्बात से चूर लहजे में बोली, मैं कसम उठा कर कहती हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। मैं तुमसे पहले भी सच्ची मोहब्बत करती थी, और अब भी सच्ची मोहब्बत करती हूँ। जो कुछ भी हुआ वो एक मजबूरी के तहत। हाशिम ने एक झटके से उसे अपनी बाजू छुड़वाई और उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। निमल तवाज़ुन बरकरार न रख पाई और जोर से बेड के ऊपर जाकर गिरी। हाशिम ने उसके दोनों तरफ अपने बाजू मजबूती से जमाए हुए थे। उसकी आंखों में झांकता बेतासु लहजे में बोला, मेरे दिल में अगर तुम्हारे लिए थोड़ा सा लिहाज बाकी बचा ना तो उसे बरकरार रहने दो, क्योंकि जिस दिन मैंने अपना कंट्रोल खो दिया उस दिन तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे। अपनी बात मुकम्मल करता वो लंबे लंबे ढंग बैठता कमरे से बाहर निकल गया था। निमल का दिल कर रहा था कि वो दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दे। वो नहीं जानती थी ये सारी बातें हाशिम की मामा सुन रही हैं। शाम के वक्त जब हाशिम ऑफिस से घर वापस आया तो आमना बेगम लाउंज में बैठी थी। अपने छोटे बेटे को देखकर उनके लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई। उन्होंने हाशिम को अपने पास बैठने का इशारा किया। जब से वहाज की मौत हुई थी तब से सारी जिम्मेदारी हाशिम के कंधों पर आ गई थी, वरना वो तो एक लापरवाह किस्म का इंसान था, जिसे कभी भी
بزنس کے معاملات میں کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی تھی۔ وہ ہر وقت عیاشی کرتا رہتا تھا، کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نکل جاتا اور کبھی کزنوں کے ساتھ ریسنگ کرتا۔ اس کی زندگی بہت بھی چل رہی تھی، اور اب جب بزنس کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر تھی تو اسے صحیح معنوں میں زندگی کی تلخیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ آمنہ بیگم کے پاس بیٹھا، اس نے غیر محسوس انداز میں اپنا سر آمنہ بیگم کی گود میں رکھ دیا۔ وہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی ہاشم، انہوں نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاشم کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ ہر چیز برداشت کر سکتا تھا، لیکن اپنی ماں کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیا ہو گیا امی؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ بیٹا، تم اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ بیوی ہے وہ تمہاری۔ آمنہ بیگم کی اگلی بات سن کر اسے ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے تھے۔ امی جان، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، ان سے نگاہیں چراتے ہوئے بولا۔ میں نے سب کچھ اپنے کانوں سے سنا جو تم اسے کہہ رہے تھے، میں وہ سب جانتی ہوں۔ بیٹا، یہ غلط ہے۔ میں نہیں جانتی کہ ماضی میں تم دونوں کے درمیان کیا ہوا ہے، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ وہ لڑکی بری نہیں ہے، وہ دل کی بہت صاف ہے۔ میں نے اس سے زیادہ پاکیزہ اور معصوم لڑکی اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ ہاشم نے غیر محسوس انداز میں اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں سے آزاد کروائے تھے۔ اس کا مطلب یہ امی کہ آپ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی ہے، اور جہاں تک اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کا سوال ہے تو میں نے کب اس کے ساتھ غلط کیا ہے؟ وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولی۔ بیوی کے ساتھ صرف ہمدردی نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اس کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں جنہیں ادا کرنا تم پر فرض ہے۔ تم کیوں اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی گناہ گار کر رہے ہو؟ تم کیوں چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد میں اسی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلتی رہوں؟ تم نے میرے کہنے پر اس سے شادی کی تھی، تو میرے کہنے پر اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات بھی کرو، اس کے حقوق ادا کرو۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے تمہیں یہ ساری باتیں بھی سمجھانی پڑیں گی، لیکن میں مجبور ہو گئی ہوں۔ میرے تم واحدی بیٹے بچے ہو، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری نسل آگے بڑھے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس گھر کو جلد از جلد ایک وارث دو۔ یہ سن کر وہ بے اختیار اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنی پیشانی کو مسلا اور کچھ بھی کہے بغیر گھر سے باہر نکل گیا۔ آمنہ بیگم اسے آوازیں دیتی رہ گئی تھی، لیکن اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ سب سے زیادہ غصہ اسے نمل پر آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ ساری آگ نمل نہیں لگائی ہے۔ تمہیں بہت شوق ہے نا میری قربت حاصل کرنے کا، تو دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا۔ دل ہی دل میں خود سے عہد کرتے ہوئے اس نے اپنا موبائل نکالا اور نمل کا نمبر ڈائل کر دیا، مگر اس کا موبائل مسلسل بند جا رہا تھا۔ اسے نئے سرے سے غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے آمنہ بیگم کے نمبر پر کال کی تو اگلی ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ امی، نمل کو بولیں تیار ہو جائیں، میں آج اس کے ساتھ باہر جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ وہیں ہوٹل میں سٹے کروں گا۔ فرحان کا خیال رکھیے گا۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے کال کاٹ دی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد آمنہ بیگم نمل کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اس وقت فرحان کو بیٹھی سٹوری سنا رہی تھی۔ آمنہ بیگم کو دیکھ کر فوراً سے اٹھ بیٹھی اور مسکراتے ہوئے انہیں سلام کیا۔ آمنہ بیگم نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور پرجوش لہجے میں بولی، تمہارا شوہر کہہ رہا ہے کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج وہ تمہیں اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ مجھے تو تم لوگوں کے لیے بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ آمنہ بیگم واقعی میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ لگ رہی تھی، جبکہ نمل کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اسے بری طرح سے دھتکار کر گیا تھا اور اس کی شکل دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، لیکن اب ایسا کیا ہو گیا تھا کہ اسے اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر جا رہا تھا؟ نمل کو گہری سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھ کر آمنہ بیگم نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟
مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم لوگوں میں کوئی گڑبڑ چل رہی ہے؟ یوں تو آمنہ بیگم کو پتہ تھا کہ کوئی بھی بات ہوئی نمل ان سے ضرور شیئر کرے گی، کیونکہ وہ شروع سے ایسا ہی کرتی تھی۔ اس نے آمنہ بیگم کو نہ صرف اپنی ماں کا درجہ دیا بلکہ دل سے انہیں اپنی ماں تسلیم کیا بھی تھا، مگر اس سب کے باوجود وہ ہاشم کے بارے میں کچھ بھی بتانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے بات ٹال دی، امی من کے ساتھ چلی جاؤں گی تو فرحان کا خیال کون رکھے گا؟ اس نے دھیمے سے لہجے میں سوال کیا۔ ارے میں ہوں نا، میں اس کا خیال رکھوں گی، اور ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے بابا بھی آ جائیں گے، تم ٹینشن نہ لو اور جا کر اپنے شوہر کے ساتھ گھومو پھرو۔ تم لوگوں کی شادی کو تقریباً 2 مہینے گزر چکے، 1.5 مہینہ تو وہ غائب رہا تھا اور پھر تم اپنے مائکے چلی گئی تھی۔ اب جب تم دونوں ساتھ ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو تاکہ تمہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے۔ آمنہ بیگم یہ کہہ کر اس کے کپڑے بھی نکالنے لگی تھی۔ نمل خاموشی سے انہیں ملازمہ کو ہدایات کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جو ملازموں کو نمل کے کپڑے پریس کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ چلو فرحان بیٹا، تو میرے ساتھ چلو۔ نہیں دادو، مجھے ماما کے پاس بیٹھنا ہے، ماما مجھے سٹوری سنا رہی ہے۔ فرحان نے فوراً سے نمل کے دوپٹے کو پکڑا اور واویلا میں جاتے ہوئے کہا، بیٹا نمل ماما ایک امپورٹنٹ کام پر جا رہی ہیں، مجھے بھی ان کے ساتھ جانا ہے۔ فرحان ضد کرنے لگا۔ نمل پہلے گھبرا رہی تھی، فرحان کی بات سن کر اس کا دل تھوڑا سا پرسکون ہو گیا تھا۔ امی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی، بے وقوف مت بنو، میں اسے اپنے پاس رکھ لوں گی، تھوڑا سا روئے گا پھر خاموش ہو جائے گا، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ آمنہ روتے ہوئے فرحان کو پچکارتے ہوئے اپنے کمرے میں لے کر چلی گئی تھی۔ اتفاق سے آمنہ بیگم نے وہی رنگ نکالا تھا جو کہ ہاشم کو پسند تھا۔ جب یونیورسٹی میں وہ یہ رنگ پہن کر جاتی تھی تو ہاشم گھنٹوں تک اس کی تعریفیں ہی کرتا رہتا تھا اور اپنے موبائل میں اس کی سینکڑوں کے حساب سے تصویریں بناتا تھا۔ نمل اسے کہہ کر تھک جاتی تھی لیکن وہ باز نہیں آتا تھا، اور اب یہ صورتحال تھی کہ وہ اس کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ مخصوص ٹائم پر وہ اپنے گھر سے باہر نکلی تو سامنے ہاشم کی گاڑی کھڑی نظر آئی۔ وہ سیٹ کے ساتھ سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا ہوا تھا۔ نمل نے گاڑی کا شیشہ بجایا تو اگلے پل ہاشم نے آنکھیں کھولی اور اسے خونخوار انداز میں گھورنے لگا۔ نمل کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، اس نے بے اختیار دوپٹے کو اپنی مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ اب اس کو اس شخص سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ ہاشم نے ہاتھ آگے بڑھا کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ ابھی تک دوپٹے کو اپنی انگلیوں کے گرد لپیٹ رہی تھی۔ ہاشم نے اس کی اس حالت کو نوٹ کیا تھا، اسے جانتا تھا، اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ ہاشم کو احساس ہو گیا تھا کہ ابھی وہ بہت زیادہ کنفیوز ہے۔ ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ 5 منٹ گزرنے کے بعد اس نے ہمت کر کے ہاشم سے سوال پوچھا۔ چپ کر کے بیٹھی رہو، جب پہنچیں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ فضول کے سوالات پوچھ کر میرا دماغ خراب مت کرو، ہاشم نے بیزاریت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ گاڑی روکو، وہ یکدم میں چلاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاشم نے اس کے چہرے کو یوں دیکھا جیسے اسے اس لڑکی کے پاگل ہونے کا گمان ہو۔ وہ لوگ اس وقت گھر سے کافی دور آ گئے تھے۔ چپ کر کے یہیں پر ہی بیٹھی رہو، ہاشم نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے کہا بھی ہے ابھی اور اسی وقت گاڑی روکو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا ہے۔ تم جیسے شخص کے ساتھ سفر کرنے سے اچھا ہے کہ میں ساری رات اس جنگل میں گزار دوں۔ اس نے سائڈ پر گزرنے والے بڑے بڑے درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اگلی پل ہاشم نے بریک لگائی، گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی تھی۔ نمل کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ اترو نیچے، ہاشم کی بات سن کر وہ حیرانگی سے اس کو گھورنے لگی۔ اب اس طرح سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تم خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ گاڑی روکو، روک دی، اب اترو نیچے، میرا ٹائم ضائع مت کرو۔ نمل نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچے۔ اس بار اس نے اپنے آنسوں کو کنٹرول نہیں کیا تھا بلکہ اس نے انہیں بہنے دیا تھا۔ وہ چپ چاپ گاڑی سے نکل کر سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔
اگلے پل ہاشم گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا تھا۔ وہ غصے سے پاؤں پر رکھا رہ گئی تھی۔ تم ایک انتہائی ڈھیٹ اور مطلب پرست انسان ہو ہاشم، مجھے تم سے شدید نفرت ہے۔ میں اس وقت کو پچھتا رہی ہوں جب میں نے تم سے محبت کی تھی۔ تم سے پیار کرنے سے اچھا تھا کہ میں چوہے مار گولیاں کھا کر مر جاتی۔ رو رو کر اس نے اپنی حالت بگاڑ لی تھی۔ اس کا کاجل بھی اس کے گالوں پر پھیل گیا تھا۔ وہ اس وقت بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ ساری تیاری کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ ارے بلبل، یہاں پر اکیلے کیا کر رہی ہو؟ اچانک ایک اجنبی آواز نمل کے کانوں سے جا کر ٹکرائی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے سائڈ پر دیکھا تو وہاں پر 3 لڑکے کھڑے تھے اور وہ تینوں خباثت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے نمل کے وجود کا ایکسرا کر رہے تھے۔ کیا تم یہاں پر اکیلی ہو؟ دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے۔ لگتا ہے کہ بیچارے کو اس کا بوائے فرینڈ یوز کر کے چھوڑ کر چلا گیا۔ چلو کوئی بات نہیں، ہم تمہارے اس درد میں شریک ہوں گے۔ تم صرف اور صرف ایک بار ہمیں موقع دے کر تو دیکھو۔ ایک لڑکا کمینگی سے کہے تو اس کی طرف بڑھا تو نمل نے سوچے سمجھے بغیر ہی دوڑ لگا دی۔ وہ تینوں لڑکے پیچھے سے چلائے تھے۔ نمل پیچھے دیکھے بغیر بھاگے چلے جا رہی تھی۔ اچانک اسے گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آئی۔ وہ پہچان گئی تھی کہ یہ گاڑی کس کی ہے، لیکن اسے کوئی امید نہیں تھی کہ وہ شخص اس کی مدد کرے گا۔ جس طرح سے اسے بیچ سڑک پر اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ کھڑا ہو کر خاموشی سے اس کا تماشا دیکھتا۔ نمل کو تو اب اس پر یقین ہی نہیں رہا تھا۔ وہ بہت بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ گاڑی ان لڑکوں کے قریب جا کر رکی تھی۔ ہاشم تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا اور ان کی طرف بڑھ گیا۔ او ہیرو، زیادہ ہیرو گیری دکھانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ ہم تینوں مل کر تجھے دھو دیں گے۔ ان لڑکوں کے بوس نے جیسی یہ بات کہی، ہاشم نے ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر مارا تھا۔ وہ تینوں اس کے سامنے دھان بان سے تھے۔ ہاشم بہت جلد ان کو اپنے کنٹرول میں کر چکا تھا۔ ان کو سبق سکھانے کے بعد جب وہ پلٹا تو وہ لڑکی وہاں پر کہیں بھی نہیں تھی۔ اب یہ کہاں پر چلی گئی ہے؟ یا میرے اللہ، اس لڑکی کو تھوڑی سی عقل عطا فرما۔ وہ اپنی گاڑی آگے کی طرف بڑھا کر لے کر گیا، جہاں پر وہ ابھی بھی بھاگی چلی جا رہی تھی۔ گاڑی میں آ کر بیٹھو، پہلے بھی کافی تماشا ہو گیا، میں مزید کوئی اور تماشا نہیں چاہتا ہوں۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں اور تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص مجھے آدھی رات کے وقت بھی سڑک پر اکیلا چھوڑ کر جا سکتا ہے، اس پر میں بھروسہ نہیں کر سکتی۔ اب کی بار ہاشم کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اس نے گاڑی سے نکل کر محترمہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ اب کی بار اس نے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پٹخا تھا اور 2 ٹوک انداز میں سے سمجھایا تھا، اب یہاں سے 1 انچ بھی نہ ہلنا اور اپنی زبان کا استعمال بالکل بھی مت کرنا، ورنہ زبان کاٹ ڈالوں گا۔ قسمت خراب تھی میری جو میں نے تم سے نکاح کر لیا۔ اتنی اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی، باہر جا کر اپنا کیریئر سیٹ کرنے والی تھی کہ تم نحوست بن کر میری زندگی میں شامل ہوگی۔ وہ ایک بار پھر سے شروع ہو گئی تھی، جبکہ نمل آنسو پیتی خاموشی سے بیٹھی اپنی لکیروں کو دیکھے جا رہی تھی۔ ان کو کیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ دیکھ رہی ہو؟ قسمت تو میری خراب ہے جو مجھے تم جیسی بیوی ملی ہے۔ تم شاید بھول رہے ہو مسٹر ہاشم، میں وہی عورت ہوں جس کو پانے کے لیے تم تڑپتے تھے اور جس کے پیچھے تم رانجھے کی طرح پاگل تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پچھلی باتیں یاد کروا گئی تھی۔ ہاشم کو ایک پل کے لیے تو بالکل چپ لگ گئی تھی، پھر وہ اپنے لہجے کو ہموار کرتے ہوئے بولا، وہ اس وقت کی بات ہے جب میں چھوٹا تھا اور نادان تھا، اور اس وقت مجھے تمہارے اصل چہرے کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس لڑکی سے میں محبت کرتا ہوں وہ ایک بہت بڑی ناگن نکلے گی۔ دولت کے لیے وہ میرے بھائی کو اپنی محبت کے جھانسے میں پھنسا کر اس سے شادی کرے گی اور پھر بعد میں اسی دولت کو بچانے کے لیے مجھ سے نکاح کر کے میرے سامنے اپنی معصومیت کا ڈھونگ رچائے گی۔ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں اور اگر تم مجھ سے اتنی ہی نفرت کرتے ہو تو تم نے نکاح کے لیے حامی کیوں بھری؟ تم کوئی چھوٹے بچے یا معصوم لڑکے تو نہیں تھے۔
تم بھی تو ایک آزاد انسان تھے اور اپنی مرضی کے مالک تھے۔ اگر تم چاہتے تو تم اس رشتے سے انکار کر سکتے تھے۔ تم نے کیوں شادی کی مجھ سے؟ اگر تمہیں مجھ سے اتنی ہی شکایت تھی۔ وہ ایک دم سے پھٹ پڑی تھی۔ ہاشم کو اس کا یہ چیخنا چلانا برا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ اس کی بے بسی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ لڑکی اسے زندگی میں پہلی بار اس طرح سے تڑپتے ہوئے اچھی لگ رہی تھی، کیونکہ وہ بھی اس طرح سے تڑپا تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ چیز کس قدر تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ابھی بھی وہ اطمینان سے بولا، مس نیمل، میں نے یہ شادی تم سے اس وجہ سے کی ہے تاکہ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا سکوں اور تمہیں بتا سکوں کہ اب تمہاری میری زندگی میں کیا حیثیت ہے۔ یہ نکاح میں نے تم سے صرف اور صرف تمہاری خوشیاں چھیننے کے لیے کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کیا تمہیں مجھے تکلیف دے کر خوشی محسوس ہوتی ہے ہاشم؟ اس نے بھاری لہجے میں سے سوال کیا تو ہاشم کا دل ایک پل کے لیے دھڑکا تھا، لیکن اگلے پل وہ اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہوئے بولا، ہاں، مجھے بے حد خوشی ملتی ہے مس نیمل، جب میں تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں۔ تمہیں تمہارے سوالات کا جواب مل چکا ہوگا، اب دوبارہ مجھے پریشان مت کرنا۔ وہ دونوں بیچ راستے میں پہنچے تھے کہ اچانک ہی گاڑی کا انجن بند ہو گیا۔ موسم بھی بہت خراب تھا، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، تھوڑی ہی دیر میں تیز بارش ہو جانے کا امکان تھا۔ ہاشم کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ یہ جگہ کافی ویران تھی اور وہ جانتا تھا کہ جن لڑکوں کو وہ مار کر آئے وہ لڑکے بھی اس کے پیچھے آنے کی کوشش کریں گے۔ وہ بے وقوف عورت بھی اس کے ساتھ تھی، اسی وجہ سے اسے ٹینشن ہونے لگی تھی۔ اچانک ہی تیز بارش شروع ہوگی۔ وہ جلدی سے گاڑی میں جا کر بیٹھا۔ فرنٹ میرر میں جب اس نے نیمل کو دیکھا تو وہ خاموشی سے شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، لیکن اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ نیمل کو بارش بہت پسند ہے۔ جب بھی یونیورسٹی میں بارش ہوتی تھی تو وہ چھوٹے بچوں کی طرح ایکسائٹیڈ ہو جاتی تھی اور بارش میں بھیگنے کی ضد کرتی تھی۔ وہ تو ہاشم اسے روک لیتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کی محبت کو بھیگے ہوئے حلیے میں دیکھے۔ کیا میں بارش میں بھیگ سکتی ہوں؟ اچانک ہی نیمل نے پرجوش ہو کر سوال کیا تو ہاشم نے تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے یہیں پر ہی بیٹھی رہو۔ موسم خراب ہو جانے کی وجہ سے سگنلز بھی چلے گئے تھے۔ ہاشم بارش رکنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اس بے وقوف لڑکی کو لے کر کسی محفوظ جگہ پر پہنچ سکے، لیکن بارش کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ وہ آج پہلی اور آخری بار برس رہی ہے۔ ادھر ہاشم نے نیمل کو منع کیا تھا اور ادھر وہ باز آنے کے بجائے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اور چیختے ہوئے بولی، ویسے بھی تو تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، تو میں آج کے بعد وہی کام کروں گی جو تمہیں پسند نہیں ہوں گے، تاکہ تمہیں مجھ سے نفرت کرنے کے لیے نئے نئے مواقع ملے۔ ہاشم نے اسے دوبارہ سے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن وہ بارش میں گول گول گھومنے لگی تھی۔ اسٹریٹ لائٹ میں اس کا چہرہ چمکتا ہوا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بھیگنے کی وجہ سے کپڑے اس کے وجود کے ساتھ چپک گئے تھے، اس کے جسم کے نشیب و فراز نمایاں ہو رہے تھے۔ ہاشم کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے بے ساختہ نیمل سے اپنی نگاہیں چرائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی گاڑی سے باہر نکل آیا تھا اور نیمل کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ ابھی بھی پرجوش ہو کر گول گول چکر کاٹ رہی تھی۔ دیکھو بارش کتنی پیاری ہے، تم بھی آؤ، تمہیں بھی بہت مزہ آئے گا۔ تمہارے دل میں جو آگ لگی ہے نا، وہ آگ بھی ختم ہو جائے گی۔ نیمل نے اس کے سینے پر دل والی جگہ پر انگلی رکھتے ہوئے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ تیز بارش میں بار بار اس کی آواز دب رہی تھی۔ وہ اسے یہ نہ بتا سکا کہ آگ صرف اور صرف نیمل بجھا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے اس کے دل میں لگی ہوئی آگ نہیں بجھ سکتی۔ وہ بھی خاموشی سے بارش میں آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اب کی بار نیمل ٹھہر کر اس دشمن جاں کے چہرے کا طواف کرنے لگی تھی، جس کے ایک ایک نقش پر وہ دل و جان سے مرتی تھی، لیکن قسمت نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ وہ شخص سے بہت دور چلی گئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان یوں لگتا تھا جیسے صدیوں کا فاصلہ ہو۔
وہ ہمت کرتے ہوئے اس کے قریب جا کر کھڑی ہوئی اور بھیگے ہوئے لہجے میں بولی، کیا ہم دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے ہو؟ تم صرف اور صرف مجھے ایک بار میری بے گناہی ثابت کرنے کا موقع تو دو، دیکھنا تمہیں اپنے فاصلے پر کبھی بھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ نمل کی بات سن کر ہاشم نے بے اختیار اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ چونک گیا تھا کیونکہ نمل اس وقت اس کے بے حد نزدیک کھڑی تھی۔ نمل نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ ہاشم کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی، اس کے جذبات بھڑکنے لگے تھے۔ نمل کے معصوم اور بھیگے ہوئے لہجے نے ہاشم کے اندر ضبط کے تمام بندھن توڑ دیے۔ وہ لڑکی جو کبھی اس کی کائنات تھی، آج اس کے سامنے اپنی بے گناہی بھیک مانگ رہی تھی۔ بارش کی بوندیں نمل کے چہرے پر گر کر موتیوں کی طرح ڈھلک رہی تھی۔ ہاشم نے اپنی تپتی ہوئی نگاہیں نمل کے لرزتے ہوئے لبوں پر جمائی، جو سردی اور جذبات کی شدت سے کانپ رہے تھے۔ نمل کا ہاتھ اس کے سینے پر تھا، جہاں دل کی دھڑکنیں کسی بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑ رہی تھی۔ ہاشم نے بغیر کچھ کہے نمل کی کمر میں اپنا ہاتھ ڈال کر اس سے جھٹکے سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نمل کے منہ سے ایک دبی ابھی سسکی نکلی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ہاشم کے تپتے ہوئے لب اس کے لبوں پر قابض ہو گئے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں کو سک کر رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ نمل کی کمر پر رینگ رہا تھا۔ نمل کی آنکھیں بے اختیار بند ہو گئی اور اس کے ہاتھ ہاشم کے کندھوں پر جم گئے۔ ہاشم نے اسے مزید شدت سے بھینچا، جیسے وہ اسے خود میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔ بارش کی تیزی ان کے جذبات کی تپش کو کم کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ ہاشم اب نمل کے گالوں کی طرف بڑھا، جہاں بارش کا پانی اس کے آنسوؤں کے ساتھ مل کر بہہ رہا تھا۔ اس نے بڑی محبت سے نمل کے مخملی گالوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ ہر لمس میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ نمل کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ وہ اس قربت کی عادی نہیں تھی، مگر ہاشم کا جنون اسے کسی اور ہی دنیا میں لے گیا تھا۔ ہاشم کے لب اس کی گردن کی طرف بڑھے، جہاں اس کی شہرک تیزی سے بھڑک رہی تھی۔ اس نے وہاں اپنے دانتوں کا ہلکا سا لمس دیا تو نمل کے پورے وجود میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ ہاشم نے اس کی گردن کے گرد اپنی گرفت مضبوط کی اور بار بار وہاں اپنے لبوں کے نشان چھوڑنے لگا۔ نمل کی گردن پیچھے کی طرف جھک گئی۔ اس کے بال بارش میں مکمل بھیگ کر ہاشم کے ہاتھوں پر ریشم کی طرح پھیل گئے تھے۔ ہاشم کا ہر لمس نمل کے اندر لگی اس آگ کو بھڑکا رہا تھا جو ہاشم کی بے رخی نے پیدا کی تھی۔ وہ اسے اس شدت سے چوم رہا تھا جیسے وہ ثابت کرنا چاہتا کہ وہ اب بھی اسی کی ہے اور ہمیشہ اسی کی رہے گی۔ اس کے لبوں کا لمس کبھی وہ وحشیانہ ہو جاتا تو کبھی اتنا نرم کہ نمل کو اپنی روح پگھلتی ہوئی محسوس ہوتی۔ بارش کا شور ان کی سسکیوں اور سانسوں کی آواز کو چھپا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہاشم نے نمل کو اپنے بازوؤں میں بھرا۔ نمل نے بے اختیار اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی اور اپنا بھیگا ہوا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ ہاشم اسے لے کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی۔ اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور نمل کو اندر بٹھانے کے بجائے خود سیٹ پر بیٹھ کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول باہر کی ٹھنڈک کے برعکس انتہائی گرم اور بوجھل ہو چکا تھا۔ نمل کی بھیگی ہوئی قمیض ہاشم کے وجود کو چھو رہی تھی، جسے دونوں کے بدن دہکنے لگے تھے۔ ہاشم نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور نمل کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی آگ تھی جو صرف وصال کی طلبگار تھی۔ اس نے نمل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اسے دوبارہ چومنا شروع کر دیا۔ اب کی بار اس کے انداز میں ایک ٹھہراؤ تھا، ایک اپنائیت تھی۔ اس نے نمل کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور کافی دیر تک وہیں جمے رہے۔ نمل کے دل کی دھڑکنیں ہاشم کی گود میں بیٹھ کر مزید بے ترتیب ہو گئی تھی۔ ہاشم نے اس کے بالوں کو ہاتھوں میں بھرا اور اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے نمل کہ میں نے خود کو کتنا روکا ہے تم سے نفرت کرنے کے لیے۔ نمل نے اس کے سینے پر سر ٹکایا تو ہاشم نے اسے مزید بھینچ لیا۔ اس کے ہاتھ نمل کی کمر پر رقص کرنے لگے۔ وہ اسے چھو کر محسوس کرنا چاہتا تھا کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ اس نے نمل کے ہاتھوں کو چوما، اس کی انگلیوں کے پوروں کو اپنے لبوں سے چھوا۔
نیمل کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو رہی ہے۔ ہاشم نے اس کے چہرے سے گیلے بال ہٹائے اور دوبارہ اس کے لبوں کا رس چکھنے لگا۔ اس بار نیمل نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس کی محبت اب کسی خوف کی محتاج نہیں رہی تھی۔ ہاشم کی گود میں بیٹھی وہ خود کو دنیا کی محفوظ ترین جگہ پر محسوس کر رہی تھی۔ ہاشم نے اسے پیار کرتے ہوئے اس کے وجود کے ہر حصے کو اپنی محبت سے سرشار کر دیا۔ گاڑی کے شیشے باہر کی بارش اور اندر کی تپش کی وجہ سے دھندلا گئے تھے۔ اب ہاشم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے انتہائی نرمی مگر مضبوطی سے نیمل کے سر سے اس کا سفید بھیگا ہوا دوپٹہ الگ کیا۔ دوپٹہ سرک کر سیٹ کے نیچے گر گیا، جس کے ساتھ ہی نیمل کا دودھیا رنگت والا وجود ہاشم کی نظروں کے سامنے واضح ہو گیا۔ بارش کے پانی نے اس کے کپڑوں کو پتلا بنا دیا تھا، جس سے اس کے جسم کے نشیب و فراز ہاشم کے اعصاب پر سوار ہو رہے تھے۔ ہاشم نے اپنی کانپتی ہوئی انگلیاں نیمل کے گلے سے نیچے اتاری، جہاں اس کے دل کی دھڑکنیں ایک بے ترتیب تال پر ناچ رہی تھی۔ اسے نیمل کی قمیض کے اوپر سے ہی اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا اور ان دھڑکنوں کو سننے لگا جو صرف ہاشم کے نام کی مالا جپ رہی تھی۔ نیمل نے ہاشم کے بالوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر دیں اور ایک گہری سانس لینے لگی۔ ہاشم نے اپنا سر اٹھایا اور نیمل کی شہرک کے قریب اپنے لب رکھ دیے۔ اس نے ان دھڑکنوں کو چومنا شروع کر دیا۔ نیمل کے پورے بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑی اور اس کے منہ سے بے ساختہ کراہ نکلی۔ ہاشم نے اپنی گرفت مزید سخت کی اور نیمل کے وجود کے نازک حصوں پر اپنے لبوں کی مہر ثبت کرنے لگا۔ اس کے لمس میں اب ایک ایسی تڑپ تھی جو نیمل کی روح تک کو تڑپا رہی تھی۔ ہاشم نے نیمل کے کندھوں سے قمیض کو تھوڑا سا سرکایا، اس کے کندھے پر اپنے دانتوں کے ہلکے نشان چھوڑنے لگا۔ نیمل کی سسکیاں ہاشم کو بے قرار کر رہی تھی۔ وہ ان دھڑکنوں کو چومتے ہوئے نیمل کے دل کے زخموں کو بھرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ نیمل کا وجود اب اس کے لمس میں جواب میں پگھل رہا ہے۔ ہاشم نے اپنی زبان سے نیمل کے جسم پر لگی بارش کی بوندوں کو چاٹنا شروع کیا۔ نیمل نے ہاشم کو خود میں مزید بھینچ لیا۔ وہ اس وقت اپنی تمام محرومیوں کو بھول کر صرف ہاشم کی ہونا چاہتی تھی۔ ہاشم کی زبان اور لبوں کا جادو نیمل کو مدہوش کر چکا تھا۔ اس کے سینے کے اتار چڑھاؤ کو اپنے لبوں سے محسوس کر رہا تھا کہ اچانک خاموش فضا میں موبائل کی تیز گھنٹی بج اٹھی۔ وہ آواز کسی ہتھوڑے کی طرح ان کے خوابناک ماحول پر لگی۔ دونوں کے وجود ایک جھٹکے سے ساکت ہو گئے۔ ہاشم جو اس وقت جذبات کے اس دہاڑے میں بہہ رہا تھا، جہاں سے واپسی ناممکن لگ رہی تھی، ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ نیمل کی سانسیں اس کی گردن کے قریب اتنی تیز چل رہی تھی کہ ہاشم کو اپنی روح لرزتی محسوس ہوئی۔ ہوش کی دنیا میں واپس آتے ہی نیمل کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی اور اس نے بوکھلاہٹ میں ہاشم کی گود سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر ہاشم نے اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ اس نے ایک ہاتھ سے نیمل کو اپنے سینے سے سختی سے لگائے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے جیب سے موبائل نکالا۔ باہر کی بارش اب تھم چکی تھی، صرف پتوں سے ٹپکتی بوندوں کی آواز باقی تھی۔ موبائل کی اسکرین پر ہاشم کے پارٹنر کا نام چمک رہا تھا۔ ہاشم نے بوجھل سانس لیتے ہوئے کال اٹھائی۔ اس کی آواز میں وہ مخصوص بھاری پن تھا۔ بزنس کے حوالے سے بات کرنے کے بعد اس نے کال کاٹ دی تھی اور ڈرائیور کو کال ملائی۔ ڈرائیور نے بتایا کہ وہ دوسری گاڑی کے ساتھ کچھ ہی فاصلے پر ہے۔ ہاشم نے مختصر ہدایات دی اور فون کاٹ دیا۔ اس نے گردن جھکا کر نیمل کی طرف دیکھا، جس کا سر اس کے سینے پر جھکا ہوا تھا اور وہ شرم کے مارے اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ ہاشم نے اس کی ٹھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی تڑپ تھی، مگر اب اس میں ایک عجیب سا تحفظ بھی شامل ہو گیا تھا۔ کہیں نہیں جانا تم نے، ہاشم نے دھیمی مگر ٹھوس آواز میں کہا اور اسے دوبارہ اپنی گود میں تھوڑا اور قریب کر لیا۔ نیمل کا دل اب بھی کسی پرندے کی طرح پھڑک رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دوسری گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی ان کی گاڑی پر پڑی۔ ہاشم نے نیمل کو سہارا دے کر سیٹ پر بٹھایا اور خود باہر نکلا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اسے تھوڑا نارمل کیا، مگر اس کے اندر لگی آگ ابھی بجھی نہیں تھی۔
اس نے ڈرائیور کو وہ خراب گاڑی وہیں چھوڑنے کو کہا اور نمل کا ہاتھ پکڑ کر اسے نئی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لا بٹھایا۔ ڈرائیور خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا اور ہاشم نے نمل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ گاڑی اب شہر کے شور سے دور ایک پرسکون علاقے کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں ہاشم کا عالیشان فارم ہاؤس واقع تھا۔ نمل خاموشی سے کھڑکی سے باہر بدلتے مناظر دیکھ رہی تھی، مگر اس کا پورا دھیان ہاشم کے اس لمس پر تھا جو اس کے ہاتھ پر محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص ابھی کچھ دیر پہلے اسے تذلیل کر رہا تھا وہ اچانک اس قدر مہربان کیسے ہو گیا۔ فارم ہاؤس کے گیٹ پر پہنچتے چوکیدار نے سلام کیا اور گاڑی پورش میں آ کر رکی۔ ہاشم نے گاڑی کا دروازہ خود کھولا اور نمل کا ہاتھ تھام کر اسے باہر نکالا۔ فارم ہاؤس کی خاموشی اور رات کی تاریکی میں چاند کی مدھم روشنی نے ماحول کو مزید رومانوی بنا دیا تھا۔ ہاشم اسے لے کر فارم ہاؤس کے بڑے سے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ نمل ایک بار پھر گھبرا کر پیچھے مڑی، مگر ہاشم اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس نے نمل کی کمر کے گرد بازو حمال کیے اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ہاشم نے نمل کو دیوار کے ساتھ لگایا تو اس کی سانسیں نمل کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ نمل کو لگا شاید اب اعتراف محبت کا وہ لمحہ آ گیا جس کا اسے برسوں سے انتظار تھا، لیکن اگلے پل ہاشم کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ نے سما بدل دیا۔ ہاشم کے چہرے پر ایک عجیب سی صفاقی لوٹ آئی تھی۔ اس نے نمل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، امی جان کو حویلی کے لیے وارث چاہیے نمل۔ میں بس انہی کی خواہش پوری کرنے کے لیے تمہیں یہاں اس فارم ہاؤس پر لایا ہوں۔ خود کو کسی خوش فہمی میں مبتلا مت کرنا کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ بن گئی ہے یا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ الفاظ نمل کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے پگھلتا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا اور دل کی دھڑکنیں جیسے تھم سی گئی۔ وہ شخص جسے وہ اپنا کل جہاں سمجھ رہی تھی، جس کے لمس میں وہ اپنی روح پگھلتے ہوئے محسوس کر رہی تھی، اسے صرف ایک مقصد کے تحت یہاں لایا تھا۔ نمل کو لگا جیسے وہ کرچی کرچی ہو کر اپنی قدم اس کی آنکھوں میں چھائی وہ چمک پل بھر میں بجھ گئی اور اس کی جگہ گہری اذیت نے لے لی۔ ہاشم، کیا میں تمہارے لیے صرف ایک ضرورت ہوں؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، مگر ہاشم نے اس کا جواب دینا گوارا نہ کیا۔ اس نے نمل کو بازو سے پکڑا اور بیڈ کی طرف دھکیل دیا۔ وہ رات نمل کی زندگی کی سب سے عجیب اور بھاری رات تھی۔ ہاشم اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کی شدتوں میں ایک ایسا جنون تھا جو نمل نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اسے چھو رہا تھا، اسے اپنی گرفت میں بھینچ رہا تھا، مگر اس کے ہر عمل میں ایک تضاد تھا۔ اس کی زبان تلخ تھی، اس کا لہجہ بیزار تھا، لیکن اس کے لمس کی تپش کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ نمل ساکت و جامد پڑی ہاشم کی ان شدتوں کو سہ رہی تھی۔ اس کا دل پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ اگر یہ صرف ایک ضرورت ہے تو اس میں اتنی تڑپ کیوں ہے؟ ہاشم نمل کے وجود کے ہر حصے کو اپنی ملکیت بنا رہا تھا۔ اسے بار بار چومتا، کبھی وحشیانہ انداز میں تو کبھی اتنی نرمی سے کہ نمل کو الجھن ہونے لگتی۔ اس کی شدتوں میں کہیں بھی وہ بیزاریت نہیں تھی جس کا اس نے زبانی دعویٰ کیا تھا، بلکہ وہاں ایک چھپی ہوئی دبی دبی سی سچی محبت کا اثر تھا جو ہاشم کی انا کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ وہ نمل کو دکھ دے رہا تھا یا خود کو، یہ سمجھنا مشکل تھا۔ نمل کی سسکیاں کمرے کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ وہ ہاشم کی قربت میں بھی خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی۔ ہاشم نے اس کی گردن پر اپنے لبوں کے نشان چھوڑتے ہوئے ایک بار پھر سرگوشی کی۔ تمہارا کام صرف وارث دینا ہے نمل، باقی کچھ بھی فضول مت سوچنا۔ مگر نمل نے محسوس کیا کہ یہ کہتے ہوئے ہاشم کے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی گرفت میں وہ درندگی نہیں تھی جو ایک نفرت کرنے والے انسان میں ہوتی ہے، بلکہ ایک ایسے شخص کی بے بسی تھی جو خود اپنی محبت سے لڑ رہا ہو۔ جیسے جیسے رات ڈھلتی گئی ہاشم کی شدتیں مزید گہری ہوتی گئی۔ وہ نمل کو خود میں جذب کر لینا چاہتا تھا، جیسے وہ ڈر رہا ہو کہ اگر اس نے گرفت ڈھیلی کی تو نمل ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔
نمل جو شروع میں مزاحمت کرنا چاہتی تھی اب خود کو ہاشم کے حوالے کر چکی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ان آنسوؤں کو بہنے دیا جو ہاشم کے کندھوں کو بھگو رہے تھے۔ رات کے اس پہر فارم ہاؤس کے اس کمرے میں دو وجود ایک ہو رہے تھے، مگر ان کی روحیں میلوں دور تھیں۔ ہاشم کا ہر لمس نمل کے جسم پر محبت کی مہر لگا رہا تھا، لیکن اس کے الفاظ نمل کی روح کو زخمی کر رہے تھے۔ یہ ایک ایسا وصال تھا جس میں لذت سے زیادہ اذیت تھی اور قربت سے زیادہ دوری۔ جب صبح کی پہلی کرن نے کھڑکی سے جھانکا تو ہاشم نمل کو اپنی باہوں میں بھرے گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک سکون تھا جو صرف اپنی محبت کو پانے کے بعد ملتا ہے۔ مگر نمل جاگ رہی تھی، وہ خاموشی سے ہاشم کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو نیند میں کتنا معصوم لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص سے نفرت کرتے یا اس کی بے بسی پر تڑپے۔ نمل نے خود کو ہاشم کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی تو ہاشم نے نیند میں ہی اسے مزید زور سے بھینچ لیا۔ کہیں مت جانا، وہ بڑبڑایا۔ نمل کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ وہ جانتی تھی کہ سورج نکلتے ہی ہاشم دوبارہ اپنی انا کی دیوار کھڑی کر لے گا اور وہ پھر سے وہی لالچی اور مطلب پرست لڑکی بن جائے گی جس کا مقصد صرف حویلی کو وارث دینا تھا۔ نمل کا دل تکلیف کے مارے پھٹ رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ یہ رات ان کے درمیان کی دوریاں ختم کر دے گی، مگر ہاشم نے اسے ایک نئی اور گہری اذیت کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ حویلی کی بہو تو تھی، ہاشم کی بیوی بھی تھی، مگر اس کے دل کی ملکہ بننے کا خواب چکنا چور ہو چکا تھا۔ اب کی بار اس نے ایک جھٹکے سے ہاشم کو پیچھے کی طرف دھکیلا تھا اور اٹھ بیٹھی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہاشم نے چیختے ہوئے کہا۔ کم از کم یہ اس بدتمیزی سے تو کئی گنا کم ہے جو آپ نے میرے ساتھ کی ہے۔ جواب میں وہ عجیب سے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ نمل کو اس کی مسکراہٹ بہت زیادہ زہر لگ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس دشمن جان کا منہ نوچ ڈالے جو اس کے حواسوں پر سوار ہو کر اس کو کنٹرول کر رہا تھا۔ نمل چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ جب بھی رات کے مناظر اس کی نظروں کے سامنے گھومتے تو اس کے گال شرم کے مارے تپنے لگتے تھے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تھی کہ ہاشم نے غیر محسوس انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ سے بیڈ پر بٹھا دیا۔ نمل نے سوالیہ انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ تھوڑا سا کنفیوز نظر آ رہا تھا۔ اس نے تیزی سے نمل کا ہاتھ چھوڑا اور موبائل اٹھا کر چیک کرنے لگا۔ ڈرپوک انسان، اگر واقعی میں تمہیں مجھ سے محبت ہے اور تم مجھے معاف کر سکتے ہو تو پھر یہ ڈرامہ کیوں لگا رہے ہو؟ ایک نمبر کا ضدی انسان ہے، پہلے بھی میری نہیں سنتا تھا اور اب تو میری باتوں کی طرف کان دھرنا بھی ضروری نہیں سمجھتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں اس انسان سے نفرت نہیں کر پاتی۔ اس کی باتیں سن کر ہمیشہ مجھے اپنا آپ ہی غلط لگتا ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی واش روم میں داخل ہو گئی تھی۔ پیچھے سے وہ چلاتے ہوئے بولا، شوہر کی برائیاں کرنے والی عورتیں جنت میں نہیں جاتی ہیں۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کیا کرو ورنہ جہنم کی آگ میں جلو گی۔ بیویوں کو تنگ کرنے والے شوہر بھی جنت میں نہیں جاتے ہیں۔ آپ بھی اپنے آپ کو سنبھال کر چلا کریں ورنہ جہنم میں جلیں گے۔ واش روم کی دوسری طرف سے اسے نمل کی جلی کٹی آواز سنائی دی تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ ایک بات تو طے تھی، وہ لڑکی ہر حال میں بدلہ لیتی تھی۔ اس کی ساری عادتیں پرانی تھی۔ آج اس کا موڈ بھی بہت زیادہ خوشگوار تھا اور اسے ایک چیز حیران بھی کر رہی تھی، لیکن وہ اس لڑکی کے فریش ہونے کے بعد اسے ساری چیزیں کلیئر کرنا چاہتا تھا۔ نمل کماری تھی، اسے کسی مرد نے چھوا تک نہیں تھا، جبکہ وہ اس کے بھائی کی بیوی بھی رہ چکی تھی۔ ہاشم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ دوسری طرف واش روم میں فریش ہوتی ہوئی نمل کا دھیان بار بار بھٹک کر اپنے ماضی کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے بابا کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بابا ایک سرکاری آفیسر تھے۔ ہر مہینے ان کے بابا کی طرف سے انہیں ایک مخصوص پینشن ملتی تھی جس سے ان کے گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ نمل شروع سے بہت زیادہ محنتی تھی، وہ ہر کلاس میں ٹاپ کرتی تھی جس کی وجہ سے اسے اسکالرشپ مل جاتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ محلے کے بچوں کو بھی ٹیوشن پڑھاتی تھی اور اپنی پڑھائی کے اخراجات
خود ہی اٹھاتی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی اسے اسکالرشپ پر ہی ایڈمیشن ملا تھا۔ اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا جب اس کی ہاشم کے ساتھ ٹکر ہو گئی۔ وہ شخص پہلی نظر میں اسے بہت زہر لگا تھا، جبکہ ہاشم اسے پہلی نظر میں پسند کر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے سیسا پہ لائی دیوار بن کر کھڑا تھا، جبکہ نمل کلاس کے لیے لیٹ ہو رہی تھی۔ میرے سامنے کیا دیواریں چین بن کر کھڑے ہو گئے ہو؟ سائڈ پر ہو جاؤ۔ اگر سائڈ پر ہو گیا تو پھر تمہارا دیدار کیسے ہوگا پیاری لڑکی؟ وہ شوق لہجے میں بولا تھا۔ اگلی پل نمل نے اس کے پیٹ پر زور سے مکہ مارا۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ دھان پان سے نظر آنے والی لڑکی میں اس قدر زور ہوگا، اس نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اسے سائڈ پر کرتے ہوئے کلاس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہاشم اس وقت تک اس کی پشت کو گھورتا رہا تھا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوگی۔ اس دن کے بعد وہ ہاشم کا معمولی بن گیا تھا۔ جب بھی وہ کلاس لے کر باہر نکلتی تھی تو وہ سامنے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا تھا، اپنے مخصوص انداز میں اسے سلام کرتا تھا اور پھر اسے اپنے دل کا حال بتاتا تھا۔ نمل بعض اوقات تنگ آ جاتی تھی، بعض اوقات اسے مارنے کے لیے دوڑتی تھی تو ہاشم بھاگ جاتا تھا۔ گراؤنڈ کا منظر یہ ہوتا تھا کہ ہاشم صاحب آگے آگے بھاگ رہے ہوتے تھے اور نمل صاحبہ اپنا رجسٹر لے کر اسے مارنے کے لیے اس کا پیچھا کر رہی ہوتی تھی۔ ان کی اس نوک جھونک کو پوری یونیورسٹی ہی انجوائے کرتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نمل اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگی۔ اس کا انٹرسٹ اس دن بڑھا تھا جب وہ اپنی پریزنٹیشن والی USB گھر پر ہی چھوڑ کر آ گئی تھی۔ ابھی جس پروفیسر کی پریزنٹیشن تھی وہ بہت زیادہ سخت تھا اور گریڈز کے معاملے میں حد سے بھی زیادہ کنجوس تھا۔ اگر ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی تھی تو وہ بچوں کے گریڈ گرا دیتا تھا۔ نمل کو ٹینشن تھی کہ اگر اس کا گریڈ گر گیا تو اس کی اسکالرشپ ختم ہو جائے گی۔ وہ گراؤنڈ میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی جب ہاشم اس کے پہلو میں آ کر بیٹھا۔ کیوں رو رہی ہو پیاری لڑکی؟ وہ دھیمے لہجے میں بولا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میری پریزنٹیشن گھر پر رہ گئی، اب 1 گھنٹے میں کلاس شروع ہونے والی ہے، میں گھر بھی واپس نہیں جا سکتی کیونکہ یہاں سے گھر تک کا فاصلہ 2 گھنٹوں کا ہے۔ میرا لیپ ٹاپ بھی گھر پر رہ گیا ہے، کوئی مجھے لیپ ٹاپ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ ارے مجھے بتاؤ کون سی پریزنٹیشن تھی، میں تمہیں بنا دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے بھی وہ پریزنٹیشن بنائی ہو اور میرے پاس پہلے سے بھی موجود ہو۔ جب نمل نے اسے اپنا ٹاپک بتایا تو ہاشم نے اسے 15 منٹ انتظار کرنے کے لیے کہا۔ چونکہ وہ اس سے 2 سیمیسٹر سینئر تھا، اسی وجہ سے وہ یونیورسٹی کے کافی اسٹوڈنٹ سے واقف تھا۔ 15 منٹ کے اندر وہ اس کے لیے پریزنٹیشن والی USB لے کر آ گیا تھا۔ ایک اور سینئر کی پریزنٹیشن تھی جو اس نے اپنے سیمیسٹر میں نہیں دی تھی۔ نمل نے وہی پریزنٹیشن دی اور اس نے ہاشم کے بتائے ہوئے پوائنٹس کو ہی فالو کیا تھا۔ اس کی سب سے زیادہ تعریف ہوئی تھی اور پروفیسر نے اسے اپنی طرف سے ایک پین بھی انعام دیا تھا۔ جب وہ باہر نکلی تو سامنے ہاشم کھڑا تھا۔ اس بار وہ خود ہی چلتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ ہاشم گہرے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ کیسے ہے مسٹر؟ آج ہاشم نے نہیں بلکہ اس نے حال پوچھا تھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں میڈم صاحبہ، آپ بتائیں آپ کی کلاس کیسی گئی ہے؟ شکل سے تو لگ رہا ہے سب کچھ بہت اچھا گیا ہے۔ پھر نمل نے پورے جوش و خروش کے ساتھ اسے اپنی پریزنٹیشن کی ساری کہانی سنا دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب ہو گئے تھے۔ تھوڑا سا ٹائم مزید گزرا تو ہاشم نے اس سے محبت کا اعتراف کر لیا۔ نمل نے بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے ہی دیا تھا اور وہ بھی اس انسان سے پیار کرتی تھی اور اس کے بغیر زندگی کا تصور اسے ادھورا لگتا تھا۔ اس کی زندگی بہت ہی اچھی گزر رہی تھی کہ اچانک ایک دن اس کی امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ اماں کو لے کر ہاسپٹل گئے مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ شمسہ بیگم کا راستے میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنی ماں کو لے کر گاؤں واپس چلی گئی تھی۔ وہاں پر چچا جان نے انہیں گاؤں میں ہی روک لیا تھا اور انہوں نے نمل کی پڑھائی پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی چچی جان نے نمل کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ کر دیا جو کہ شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ نمل نے انکار کیا، وہ ویلا مچایا مگر اس کی کوئی بھی نہیں سنیں گی۔ چچا نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے یہ رشتہ قبول نہ کیا تو پھر کبھی بھی اپنے
بہن بھائیوں کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤ گی۔ نمل نے خود کو پہلے کبھی بھی اس قدر بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف ہاشم نمل کی غیر موجودگی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ بعد میں نمل کی دوست نے اسے خبر دی تھی کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ اس کی دوست کو بھی ڈیٹیل میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ ہاشم کو لگا کہ نمل نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ وہ بہت بری طرح سے ٹوٹ گیا اور پھر اس نے یونیورسٹی ہی چھوڑ دی۔ بعد میں وہ ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ اپنے گھر والوں سے بھی اس نے رابطہ مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ اسے وہاج کی دوسری شادی کے بارے میں بھی نہیں پتا تھا۔ کافی عرصے کے بعد جب ہاشم تھوڑا سا سنبھلا تب وہ پاکستان واپس آیا، لیکن لان میں اپنی محبت کو کھڑا دیکھ کر اس کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ بعد میں اسے پتہ چلا کہ وہ اس کے بھائی کی بیوی تھی۔ دوسری طرف وہاج نے نمل سے نکاح صرف اور صرف اپنے بیٹے کی وجہ سے کیا تھا۔ وہ ابھی بھی اپنی پہلی بیوی سے محبت کرتا تھا اور یہ بات اس نے نمل کو پہلی ہی رات سمجھا دی تھی۔ وہ بھی پرسکون ہو گئی تھی کیونکہ اس کے دل میں بھی صرف ہاشم ہی بستا تھا، اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ ہاشم وہاج کا ہی چھوٹا بھائی ہے، کیونکہ پہلے ہی دن اس نے ہاشم کی تصویریں گھر کی گیلری میں لگی دیکھی تھی۔ اس دن بھی وہ بہت زیادہ روئی تھی، مگر اس نے اس بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ پھر جب ہاشم لوٹ کر گھر واپس آیا تو نمل کو دیکھ کر اسے بہت بڑی غلط فہمی ہوئی۔ اسے لگا تھا کہ نمل نے صرف محبت کے لیے ایک بچے کے باپ سے شادی کی ہے۔ نمل نے تب اسے کوئی صفائی پیش نہیں کی تھی کیونکہ وہ وہاج کی بیوی تھی۔ جب وہاج کا ایک حادثے میں انتقال ہوا تو آمنہ بیگم نے بعد میں ہاشم کو مجبور کیا کہ وہ نمل سے نکاح کر لے۔ ہاشم بھی بدلہ لینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے نکاح کر لیا تھا، لیکن اب اس عورت کے قریب جا کر اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی میں ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس نے واقعی میں وہاج کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا تھا۔ اگر یہ شادی پیسے کے لیے ہوتی تو وہ ابھی تک کنواری نہ ہوتی۔ نمل جب فریش ہو کر باہر نکلی تو ہاشم نے اسے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے اس کے پہلو میں جا کر ٹک گئی۔ مجھے سب کچھ بتاؤ، کیا ہوا تھا؟ میں سننا چاہتا ہوں۔ نمل کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ ہاں، میں تم پر یقین کروں گا، ہاشم نے دو ٹوک انداز میں کہا، کیونکہ اب ساری کہانی آہستہ آہستہ اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ نمل نے اسے سب کچھ سچ سچ بتایا تو اسے اپنے رویے پر بہت افسوس ہوا۔ اسے نمل سے معافی مانگ لی تھی۔ نمل کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ شخص اسے دوبارہ سے حاصل ہو گیا ہے۔ جب وہ دونوں گھر واپس لوٹے تو دونوں کو مسکراتا ہوا دیکھ کر آمنہ بیگم نے دل ہی دل میں ان کے لیے دعائیں کی تھی۔ فرحان بھاگتا ہوا گیا اور نمل کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گیا۔ ہاشم نے اسے مصنوعی غصے سے گھورا تھا تو نمل نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اس پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔